बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब। लाइमलाइट स्टूडियो में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइमलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें और आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम वहाँ पहुँचाते रहें। आप अपनी पसंद का हमें लाजमी तौर पर बताया कीजिए। अगर आपको किसी वीडियो के बारे में कोई एतराज़ हो तो उस एतराज़ के बारे में भी बताइए। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो के बारे में भी बताइए। आज हम मदाइने साले कौम आद व समूद की अज़ाबगाह के हवाले से बताएंगे। सऊदी अरब की हुकूमत ने कौम आद व समूद के इस मकाम को एक तफरीह गाह में तब्दील कर दिया है जहाँ कभी इस कौम पर सख्त तरीन अज़ाब आया था और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक मरतबा यहाँ ठहरने से गुरेज करने का मशवरा दिया था। ये तफरीह गाह मदाइने साले यानी साले के शहर के नाम से मशहूर है। 1982 से इस इलाके में आसार कदीमा की खुदवाई की गई और यूनेस्को ने उसको आलमी विरसा करार दे दिया। यहाँ जुमला 131 पत्थरों में तराशे हुए मकानात हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जिन नाफरमान कौमों का तज़किरा उम्मत मोहम्मदिया की इबरत और सबक के लिए किया है उनमें कौम आद व समूद भी शामिल है और इस पर अज़ाब की इबरतनाक निशानियाँ मदाइने साले की शक्ल में हमारे सामने मौजूद हैं। कुरान में सूरह फज्र में इस कौम का जिक्र मिलता है। तारीखदां बताते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे लस्लाम के 5वें बेटे इरम के 2 लड़के आद व समूद थे। आद की औलाद कौम आद कहलाई और अल्लाह ने उस कौम की हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को अपना नबी बनाकर भेजा। आद उला की हलाकत के बाद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच जाने वाली कौम आद सानी के नाम से मशहूर हुई और अपने जद्द आला समूद की मुनासबत से कौम समूद कहलाई जाने लगी। इसी कौम में अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सूरह अराफ में हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजे जाने का जिक्र है। समूद का दारुल हुकूमत सुभर था जिसको आज मदाइने सालेह कहा जाता है। ये कौम इंतहाई ताकतवर थी, इतनी ताकतवर के पहाड़ों को इस तरह काटती जैसे नरम ज़मीन। ये लोग तवीलुल कामत थे और तवीलुल उम्र भी थे, संग तराशी के माहिर थे। इसका अंदाज़ा आज भी मौजूद है कि कौम को जो बाकियात हैं उससे भी आज के दौर में लगाया जा सकता है कि ये कितने संग तराश थे। सूरह फज्र में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुमने देखा नहीं तुम्हारे रब ने क्या बर्ताव किया ऊंचे सतूनों वाले आद और इरम के साथ जिनके मानिद कोई नहीं। तुम्हारे रब ने क्या बर्ताव किया ऊंचे सतूनों वाले आद और इरम के साथ जिनकी मानिद कोई कौम दुनिया में पैदा नहीं की गई थी, और समूद के साथ जिन्होंने वादी में चट्टानें तराशी थीं, और मीखों वाले फ़िरौन के साथ ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में बड़ी सरकशी की थी और बहुत फसाद फैलाया था। आखिरकार तुम्हारे रब ने उन पर अजाब का कूड़ा बरसाया और हकीकत ये है कि तुम्हारा रब घात लगाए हुए है। ये सूरह फज्र की आयत का तर्जुमा है। कुरान मजीद में 5 अक़वाम का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। ये कौमें जज़ीरतुल अरब और आस पास के इलाके में रहती हैं। इनमें कौम नूह, कौम आद व समूद, कौम लूत और बनी इसराइल। अल्लाह ताला ने इन कौमों का तज़किरा इसलिए किया कि इनसे ज़्यादा मराहत और इनसे ज़्यादा मेहरबानी अल्लाह ने किसी और कौम पर नहीं की। इसके बावजूद भी ये अक़वाम नाफरमान निकलीं और आइंदा नस्लों की इबरत के लिए अल्लाह ने इस पर अलग तरह के अज़ाब मुसल्लत करके उनको मिटा दिया, लेकिन उनकी निशानियों को बाकी रखा है। कौम आद ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुलाकर बुत परस्ती इख्तियार कर ली तो अल्लाह ने उस कौम की हिदायत के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मुक़र्रर किया। आपने कौम आद को खुदा परस्ती और इंसाफ की दावत दी, लेकिन चंद एक अफराद के सिवा तमाम लोगों ने उनको झुठला दिया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को तंग करने लगे। जब उनके मज़ालिम और नाफरमानियाँ हद से बढ़ गईं तो अल्लाह ताला ने उन पर एक होलनाक अज़ाब भेजा। 7 रातें और 8 दिन आग की तरह गर्म हवा चली, आंधी, तूफ़ान और गर्दो गुबार उन पर मुसल्लत कर दिया गया। गर्म हवाओं के साथ कौम आद पर संगबारी भी होती थी। हवा उनको उठाकर इस तरह पटकती कि उनके भेजे फट जाते, उनके सर जिस्म से अलग हो जाते। हवा किसी सवार को उसकी सवारी समेत आसमान की बुलंदियों तक ले जाकर नीचे पटकती थी। इस तरह कौम आद अपने गुनाहों की वजह से तबाह हो गई। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ ये इलाका छोड़कर जा चुके थे। हूद अलैहिस्सलाम की कौम जिस शहर में पहुंची उसको हज़रत मौत कहा जाता है। इस शहर में इस्लामी हुकूमत कायम करके ज़िंदगी बसर करने लगे। सैकड़ों बरस बीत गए। जिस जगह कौम आद पर अजाब आया, वादिल कुरा का यह मकाम आज तक वीरान है।
ایک دن ایک قوم کا سردار سمود بن عامر تھا، خشک صحرا سے بھٹک کر اس طرف آ نکلا، اور جب اس نے دیکھا کہ یہاں رہائش مکانات اور چشمہ بھی ہے تو اس نے قوم کے ساتھ اس مقام پر رہائش اختیار کر لی۔ قوم سمود میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ یہ قوم بھی بت پرست تھی۔ جب یہ قوم خود خوشحال ہو گئی تو اس نے کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ قوم سمود موجودہ حجاز اور شام کے درمیان آباد تھی۔ قدیم تحریروں سے اس قوم کے بارے میں تاریخ دانوں نے اندازے قائم کرتے ہوئے بتایا کہ ہر آبادی میں 2 بڑی عمارتیں ہوتی تھیں۔ ایک عمارت حکمرانوں کی ہوتی تھی، دوسری کاہن یعنی پجاری کی۔ یہ دونوں پوری آبادی پر مشترکہ حکمرانی کرتے تھے۔ قوم سمود ایک خوشحال قوم تھی، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، عیش و عشرت کے تمام سامان موجود تھے۔ اسی بے فکری نے ان کو اپنے بزرگوں کے دین سے دور کر دیا تھا اور انہوں نے اللہ کی بندگی چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی تھی۔ اسی دور میں حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات پر کاربند افراد کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی۔ دارالحکومت شجر میں ان کی ایک چھوٹی عبادتگاہ تھی جس کے اطراف پہاڑیاں تھیں۔ ان پہاڑیوں کو تراش کر کے مکان بنائے گئے تھے۔ یہاں ایک صاف شفاف چشمہ بھی بہتا تھا اور ہرے بھرے کھیت بھی تھے۔ آبادی کے دوسرے کنارے پر اس وقت کے بادشاہ جندہ کا محل تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام دیگر نبیوں کی طرح آبادی سے باہر جا کر اپنا زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک دن اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو جمع کر کے ایمان کی دعوت دی۔ ان بتوں کو جن کو یہ قوم پوجتی تھی جھوٹا قرار دے دیا۔ اس پر قوم سمود کے لوگوں نے کافی ہنگامہ کیا۔ کئی لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو کافی برا بھلا کہا، لیکن سنجیدہ لوگوں نے ان کی بات پر غور و فکر کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن قوم کے بڑے بزرگ ان کے پاس آئے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ دعوت دین سے باز آ جائیں، لیکن صالح علیہ السلام نہیں مانے، بلکہ ان سے کہا کہ اگر میں تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا راستہ اختیار کر لوں تو مجھے اللہ کی ناراضگی سے کون بچائے گا؟ نہ صالح علیہ السلام مانے، نہ قوم سمود اپنی ہٹ دھرمی سے باز آئی، بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں نفرت بڑھ گئی۔ ان کی قوم کے لوگ کہتے تھے کہ اگر ہم صحیح راستے پر نہیں ہیں تو ہمارے پاس یہ دولت اور عیش و آرام بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے برخلاف آپ صالح علیہ السلام کی قوم بدحالی اور غریبی کا شکار ہے۔ قوم کی اس گستاخی پر صالح علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کوئی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ اس طرح حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان رسہ کشی جاری رہی۔ قوم سمود کا غریب اور کمزور طبقہ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس قدر مخالفت کے باوجود جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو قوم سمود کے سرداروں کو پریشانی ہوئی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے کوئی معجزہ پیش کرنے کو کہا اور خود ہی یہ مطالبہ بھی کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ابھی اور اسی وقت سامنے کی پہاڑی پھٹ جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور یہ اونٹنی اسی وقت بچہ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور بارگاہ خداوندی میں دعا کے قبول ہوتے ہی وہ پہاڑی جس کا نام کتبہ تھا ہلنے لگی، پہاڑ پھٹ گیا اور ایک اونٹنی باہر نکلی۔ اونٹنی نے باہر نکلتے ہی قوم کے مطالبے کے مطابق بچے کو بھی جنم دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا معجزہ دے کر تمام قوم سجدے میں گر جاتی اور حضرت صالح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے مشرف با اسلام ہو جاتی، لیکن حق کے خود صداقت کی یہ واحد نشانی دے کر صرف چند لوگ ہی ایمان لائے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کو اس وقت کی کہانوں نے سحر یعنی جادو قرار دے دیا۔ اونٹنی کافی بڑی تھی، چراگاہوں کا سارا چارہ ختم کر دیتی تھی، وہ اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے تھے۔ کہانوں نے قوم کے سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ اونٹنی صالح نے سحر کے ذریعے پیدا کی ہے، یہ تمام چارہ کھا جاتی ہے اور پانی پی جاتی ہے۔ صالح چاہتا ہے کہ ہم مجبور ہو کر اس کی بات مان لیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود اللہ تعالیٰ کے زندہ معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی۔ قوم کے سردار اور عمرہ مسلسل انکار کرتے رہے، جبکہ اونٹنی اور اس کا بچہ ان کے سارے کھیت چٹ جاتے اور ان کے کنویں کا پانی پی جاتے۔ ان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور سب سرداروں اور کاہنوں نے آپسی صلاح مشورے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی اونٹنی اور اس کے بچے کو باندھ کر رکھیں، ورنہ اس کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے غضب سے ڈراتے ہوئے کہا کہ تم خود اس کا مطالبہ کیا تھا اور اللہ نے نشانی تم تک پہنچا دی، اس لیے یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے نشانی ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ کی زمین میں جو چاہے سو کھاوے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، برائی سے پھر تم کو پکڑ لے گا دکھ کا عذاب، دکھ کی مار۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ عمرہ سلاطین اپنی فوقیت جتانے کے لیے کسی جانور کو آزاد چھوڑ دیتے، اس کو روکنے کی کسی میں مجال نہیں تھی۔ اللہ نے ان نافرمانوں کا غرور خاک میں ملانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ لوگ اونٹنی سے خوف زدہ تھے۔ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک دن اونٹنی اور اس کا بچہ کنویں کا پانی پئیں گے اور دوسرے دن سارا گاؤں اس کنویں کا پانی استعمال کرے گا، اس کے بدلے میں کوئی اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ
کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ قوم سمود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گی اور اونٹنی کو ہلاک کر کے ہی دم لے گی۔ لوگوں نے آپ سے اصرار کیا کہ اس شخص کا حلیہ بتا دیں جو اونٹنی کو ہلاک کرے گا۔ آپ نے لوگوں کے کہنے پر اس شخص کا حلیہ بتا دیا کہ وہ بلی جیسی آنکھوں والا سرخ چہرے والا شخص ہوگا، لیکن آپ نے کہا کہ یہ شخص ابھی پیدا نہیں ہوا۔ یہ سننے کے بعد قوم کے سرداروں نے اور اس بچے کو پیدا ہوتے ہی مارنا شروع کر دیا جس کی آنکھیں بلی جیسی ہوتی تھیں، لیکن قدرت کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بتائی نشانی والا بچہ پیدا ہو کر بڑا ہو چکا تھا۔ اس کے دھوکے میں 9 خاندانوں کے بچے کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بچوں کی ہلاکت کا حضرت صالح علیہ السلام سے انتقام لینے کی سازش تیار کی۔ 9 خاندانوں کے 9 افراد سفر کا بہانہ کر کے شہر سے روانہ ہوئے اور شہر کے باہر کار میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ منصوبہ یہ تھا کہ رات میں حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر شب خون مار کر ان کا کام تمام کر دیا جائے اور صبح پتہ چلنے پر یہ کہے کہ ہم سب تو سفر پر گئے ہوئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک پہاڑ سے ایک پتھر اس درے نما غار میں گرا جہاں یہ 9 افراد چھپے ہوئے تھے۔ تمام لوگ اس پتھر کے نیچے دب کر مر گئے۔ کچھ دن بعد بستی کے لوگوں کو ان کی ہلاکت کا پتہ چل گیا۔ وہ سب حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے، پہلے ہمارے لڑکوں کا قتل کروایا، اب ان کے باپوں کو بھی مروا دیا۔ یہ سب اونٹنی کی وجہ سے ہوا ہے، ہم اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسی برہمی میں انہوں نے اونٹنی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا لیا، اس بات سے واقف ہونے کے باوجود بھی کہ اونٹنی کو ہلاک کرنے سے ان پر ایک بہت بڑا عذاب الہی آئے گا۔ ایک مالدار عورت نے شرط رکھ دی کہ جو اونٹنی پر پہلے وار کرے گا اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرے گی۔ قبیلے میں ایک شخص کیدار بن سالف تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کے بتائے حلیے پر پورا اترتا تھا۔ ایک دن جب اونٹنی اور اس کا بچہ چراگاہ میں گھاس چر رہے تھے، موقع پا کر ان لوگوں نے حملہ کر دیا۔ اس اونٹنی پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک شخص مزداپی تھا جس کو ایک عورت نے جو دولت مند ہونے کے ساتھ ساتھ حسین و جمیل تھی لالچ دیا تھا کہ اگر وہ اونٹنی کو ختم کر دے تو اس سے شادی کر لے گی۔ اس طرح کیدار اور مزدہ نے اونٹنی کا کام تمام کر دیا۔ اس کا بچہ بچ کر بھاگ نکلا اور ایک روایت کے مطابق اس پہاڑی میں سما گیا جس سے برآمد ہوا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بہت افسوس کیا۔ انہوں نے اس نافرمان قوم میں سمود کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہو، غصہ انتقام کے جذبے نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ تم لوگوں نے اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی کی ہے، اب اپنے کام کی سزا بھگتو، اللہ کا عذاب نافرمانوں پر نازل ہو کر رہے گا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس قوم نے اونٹنی کو ہلاک کرنے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ وہ اللہ کی اس عذاب کو لائیں جس سے ڈرا رہے تھے۔ سورۃ الاعراف، سورہ ہود، سورۃ الحاقہ میں اس عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ معجزے سے ظاہر ہونے والی اونٹنی کو ہلاک کرنے کے بعد جب قوم سمود اپنے اللہ اور اس کے پیغمبر سے اظہار ندامت کرنے کے بجائے بحث کرنے لگی تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار، ان لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، اب تو ان پر میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں اور ان کے پاس صرف 3 دن کی مہلت ہے۔ پہلے ہی دن سب کے چہرے خوف سے پیلے ہو گئے، دوسرے دن اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کے چہرے سرخ ہونے لگے، اور تیسرے دن دہشت کا یہ عالم تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہو چکے تھے۔ تیسرے دن عذاب نازل ہونے لگا، بجلی کی گرج اور چمک شروع ہو گئی۔ قرآن حکیم کے مطابق وہ ایک آواز تھی جس کو سن کر تمام نافرمان قوم موت کی نیند سو گئی، صرف حضرت صالح علیہ السلام کے ماننے والے بچ گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والے آل سمود کی تعداد 1500 خاندانوں پر مشتمل تھی، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے صرف 120 تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہر طرف تباہی و بربادی تھی، بڑے بڑے عالی شان محل کھنڈر بن چکے تھے، سرسبز و شاداب کھیتوں کا کہیں نام و نشان نہ تھا، جگہ جگہ ناشیں بکھری ہوئی تھی۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے ہلاک شدگان کو مخاطب کر کے کہا، اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیام تو تم تک پہنچا دیا تھا اور تم کو نصیحت کی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے فلسطین کے رملہ میں بھی کچھ دن قیام کیا اور پھر مکہ مکرمہ چلے گئے اور یہیں آپ کا وصال ہوا۔